अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, हुकूमत साज़ीअ जो अमल जेको आहे तक़रीबन मुकमल थी चुको आहे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी भी हल्फ़ खणी वरितो आहे वज़ीर आज़म जे हल्फ़ खां पोइ। उन खां पोइ वफ़ाक़ी काबीना भी तक़रीबन पहिरियों मरहलो जेको आहे उहो मुकमल थी चुको आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी वफ़ाक़ी काबीना खां हल्फ़ खयूं आहे। काबीना के हवाले से खोड़ सारा सवाल उथारिया पिया वञनि त काबीना में सिंध जी प्रॉपर नुमाइंदगी ना है, पीपल्स पार्टी शामिल थी कोन, बलोचिस्तान जी प्रॉपर का वॾी का नुमाइंदगी घणी कोन्हे, KP जी का घणी नुमाइंदगी कोन्हे, पंजाब जी वॾे में वॾी नुमाइंदगी आहे। त इहे सवाल उथारिया पिया वञनि त हीअ वफ़ाक़ी काबीना आहे या पंजाब जी काबीना आहे। सदर ममलिकत ऐं यानी नून लीग और पीपल्स पार्टीअ जो सिलसिलो कीअं हलंदो, हुकूमती निज़ाम कीअं हलंदो, कुझु वज़ारतूं छॾियूं वयूं आहिनि, कलमदान ख़ाली पिया आहिनि, उहे कंहिंजे लाइ ख़ाली रखिया विया आहिनि। ओवरऑल ऐं सेनेट जा इलेक्शन बि जेके ज़िमनी इलेक्शन थियनि पिया ऐं सेनेट जी जेका आम चूंड आहे उहा बि थियणी आहे। इन हवाले सां इहो ओवरऑल जेको आहे सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां स्टूडियो में ॿ महिमान मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि। चौधरी नासिर महमूद साहब आहिनि ऐं चौधरी नासिर महमूद मशहूर सियासी समाजी ऐं कारोबारी शख़्सियत आहिनि ऐं पंहिंजो सियासत ते हालात हाज़िरात ते गहरी नज़र रखनि था। उन्हनि खे वेलकम कयूं था चौधरी नासिर साहब खे। ऐं गॾु सीनियर सहाफ़ी असांजो दोस्त अहमद मंसूर साहब आहिनि ऐं अहमद मंसूर के भी वेलकम कयूं था। चौधरी नासिर साहब से स्टार्ट करते हैं। चौधरी साहब, ये बताएं कि ये पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं गई, काबीना बन गई और ये सेटअप आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है? पहला सवाल तो ये, क्योंकि अभी भी सवालात ये उठा रहे हैं लोग कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है। नहीं, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये बात आपकी ठीक है, ये चलता नज़र नहीं आता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जब तक चाहेंगे ये सेटअप चलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 5 साल असम्बली को पूरे करवाएंगे। पहले भी पूरे करवाए हैं। अहमद भाई, ये आसिफ अली ज़रदारी वाकई है जो साहब जो जिस तरह बात कर रहे हैं कि ज़रदारी साहब तो लोग देख रहे हैं ज़रदारी साहब की तरफ कि ये वाकई पूरा करा सकते हैं असम्बली को मुद्दत। सिर्फ ज़रदारी साहब पूरा नहीं करा सकते, एक फैक्टर ज़रूर है उनका होना और एक कमांडिंग पोजीशन पे होना, वो एक बड़ा वो मानी रखता है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात को। लेकिन आप मजमूई माहौल देखें, जो एक तवक्को थी कि जिस तरह ये मैंडेट एक तकसीम हुई है, किसी एक के पास नहीं है, तो लग रहा था कि ऐसी हुकूमतें नहीं बनेंगी। लेकिन अब जब हुकूमतें बन गई हैं, एंड रिज़ल्ट क्या है? वफाक में तकरीबन 2/3 वाली हुकूमत बन चुकी है इत्तेहादियों की, वो यानी आइनी तरमीम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस सियासी निज़ाम के हवाले से। पंजाब में आप देख लें, नून लीग की हुकूमत बड़ी मुस्तहकम और 2/3 के करीब पहुंची हुई है। सिंध में भी 2/3 है। देखा जाए KPK में PTI के पास भी यही पोजीशन है, वाज़े मेजॉरिटी है। बलूचिस्तान में जो इत्तेहादी हुकूमत है वो भी। तो निज़ाम तो मुकम्मल हो गया, कैबिनेट्स भी सारी बन गई, वफाकी काबीना भी सामने आ गई, सिंध की काबीना भी अब सामने आ गई है, बलूचिस्तान हो गई, KPK पंजाब, तो निज़ाम तो बन गया है। और चूँकि तवील अरसे बाद बना है तो असल तवक्को ये है कि ये चलना चाहिए। इसके ना चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। जो सियासी जमातें अभी भी सवालात कर रहे हैं, मैं तो नहीं अब जो ये कर रहे हैं वो सब उनको देख रहे हैं। वो देख रहे हैं PTI को, ये एकदम इस्तेकाम पैदा करने वाले उठा रहे हैं। PTI को देख रहे हैं। अब देख लें, PTI को देख लें, अवाम ने लोगों को मुंतखब किया है, वो सिर्फ सियासी शोबदेबाजी के लिए नहीं किया। अवाम देखना चाहते हैं कि अभी हुकूमतें अब उनके लिए भी कुछ करें, आपस में सियासी लड़ाइयों से हट जाएं। PTI को ये अब देखना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि उन्होंने जो एहतजाज कल किया है, आपने देखा इतवार वाले दिन, अभी उसी राह पे गामजन है, उसमें लोग निकले, उस तरह नहीं निकले। तो ये उनके लिए मैसेज है कि अवाम, ये जो सियासी शोबदेबाजी है, जो सियासी उनकी एक पॉलिसी है, धांधली के खिलाफ उनका एहतजाज है, वो उस पर अब इतने सीरियस अवाम नहीं है। अवाम चाहते हैं कि उनके पास भी एक सूबा है, वो उसको उस पर गौर व फिक्र करें, उस सूबे में अपने मैंडेट को लेके वफाक पे चढ़ाई ना करें, पंजाब पे चढ़ाई ना करें। तो ये चीज़ें उनको देखनी है और ये बड़ा मैटर करेगा। अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो इररेलेवेंट होते जाएंगे।
تو جو ان کو ایک پذیرائی ملی تھی, جہاں پہ ان کو ووٹ ملا ہے, وہ وہاں اس کو وہ لوز کریں گے. لیکن بہرحال ان کا جہاں غلبہ ہے, میں سمجھتا ہوں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہاں بڑی پرابلمز وہاں پہ ہیں. تو جو سوال اٹھتے ہیں کہ یہ نظام نہیں چلے گا, وہ اسی وجہ سے ہے. پھر ان کو ایک مولانا کا ایک فیکٹر بھی ملا ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان. ابھی تک انہوں نے اس نظام میں اپنا حصہ نہیں ڈالا, وہ انہوں نے اپنے آپ کو باہر رکھا ہوا ہے. یہ ڈینجرس ایک بات ہے. آج سعودی چلے گئے ہیں مولانا عمر کی ادائیگی کے لیے, 10 دن سعودی. اس پورے سیاسی عمل میں مولانا ارریلیونٹ, انہوں نے کہیں ووٹ نہیں ڈالا, ایبسٹین کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اب سیاسی جماعتوں کو بھی جو اس وقت لیڈنگ رول میں, جیسے آصف علی زرداری صاحب کی چودھری صاحب نے بات کی, اب ان کے اوپر بھی یہ نظر ہے کہ وہ مولانا کو انگیج کریں, محمود خان اچکزئی کو کریں, کوئی ایسی کمیٹی بنے سینئر پولیٹیشنز کی جو اس وقت ناراض ایلیمنٹس ہیں سیاسی, ان کو ایک ٹیبل پہ لا کے مذاکرات کا عمل تو شروع کریں. چودھری صاحب یہ فرمائیں کہ یہ کچھ قلمدان کابینہ میں خالی چھوڑ دیے گئے ہیں بہت سارے, تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے شاید خالی چھوڑ دیے گئے ہوں, یا پیپلز پارٹی فوری طور پر کابینہ میں آتے ہوئے نظر آ رہی ہے, یا بجٹ کے بعد بھی لوگ کہہ رہے ہیں, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پیپل پارٹی میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا حالات کو دیکھے گی, اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے گی. تو باقی یہ چیزیں تو چلتی ہیں, آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ چیزیں فل ہوتی جاتی ہیں, جو بھی ویکینسیاں ہیں وہ فل ہو جائیں گی. تو ابھی جو فوری طور پہ یہ چاہیے, حکومت کو بھی یہ چاہیے, مریم ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ایکٹیو ہیں, اچھا رول ادا کیا انہوں نے, تو امید کرتا ہوں کہ وہ پنجاب کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلیں گی. اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب سب کو انگیج کریں, جیسے احمد منصور صاحب نے کہا, سب کو انگیج کیا جائے, پارٹیوں کو جو حکومت سے باہر ہیں, جیسے پی ٹی آئی کی بات کر لیں, مولانا کی کر لیں, ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. سب مل کے اکٹھے ہو کے اس ملک کو آگے لے کے چلیں. آپ کے جو ملک کے حالات ہیں, مہنگائی مزید بڑھے گی. آپ یہ توقع تو کسی گورنمنٹ سے نہ کریں کہ یہ مہنگائی آپ کی آگے ہیں اور یہ بہت نیچے آنا شروع ہو جائے گی, یا دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے, اس پہ ٹائم لگے گا. 2 سال کم سے کم آپ کو انتظار کرنا ہوگا حالات کو بہتر ہونے کے لیے. جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم دودھ کے اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. مہنگائی تو ہر حکومت کے دور میں جو سب بڑھتی جا رہی ہوتی ہے, نیچے کیوں نہیں آ رہی ہوتی؟ آپ کے خیال میں کہاں پہ ضرورت ہے کام کرنے کی؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اب حکومت اس پہ کام کرے گی, اب کرنا چاہیے. اگر ابھی بھی یہ کام نہیں کرتی حکومت, تو پھر میرا خیال میں ہمارے ملک کا کچھ نہیں. تو یہ کیا کرے گی, کس طرح مہنگائی کنٹرول؟ دیکھیں مہنگائی کے لیے آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے, سورسز اپنے انکم کو بڑھانا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری انڈسٹری تقریباً بند ہوتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, جاب نہیں ہے, لوگ ڈگریاں اٹھا کے پھر رہے ہیں. لیکن اس پہ حکومت کو سوچنا ہے کہ ہم کیسے باہر سے انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آئیں گے, یہاں پہ انڈسٹری کیسے لگے جو لوگوں کو روزگار ملے. انڈسٹری لگے گی تو لوگ کام پہ لگیں گے, تو اسی سے ہم ایکسپورٹ کر پائیں گے. ابھی ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے کیا چیز ہے جو ہم ایکسپورٹ کریں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. زرعی ترقی ہم نے نہیں کی, انڈسٹری کو ہم نے آہستہ آہستہ اس کا بیڑا گرک کر دیا. اب ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. نہیں, ان کے پاس جو صاحب وسائل نہیں ہے, فیسیلیٹیشن نہیں ہے, انڈسٹری کو گیس نہیں ملتی, بجلی نہیں ملتی, تو پہلے تو ان کو حل کرنا چاہیے ہوگا, سہولت دینی ہوگی نا انڈسٹری کو. میں ہمیشہ اسی چیز کی مخالفت کرتا رہا ہوں کہ آپ نے میٹرو بنا دی, آپ نے موٹر وے بنا دیے, آپ نے اور ٹرینیں بنا دی, آپ نے اور بے شمار ایسے نمائشی کام کر دیے. آپ سب سے پہلے روزگار کا بندوبست کریں, آپ انڈسٹری لگائیں, پیسہ لائیں ملک کے اندر, پھر آپ لگائیں. آپ قرض لیتے ہیں, پھر آپ اس کو نمائشی پروجیکٹ بنا کے پھر اگلا قرض لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. بھائی خود کمائیں, پھر آپ جو دل کرے بنائیں. پی آئی اے بنتی ہماری جو ہے اس کا حالت دیکھ لیں آپ. ابھی ریلوے کا مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ ریلوے بھی آپ پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں. بھائی یہ سارے ادارے آپ کے پروفٹ میں آ سکتے ہیں. جب دوسری ایئر لائن چل رہی ہیں وہ پروفٹ میں ہیں, تو ہماری پی آئی اے کیوں نہیں آ سکتی؟
تو یہ سارے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سارے نظام کو ٹھیک کرنے. اچھا احمد بھائی، آپ پیپلز پارٹی کور کرتے رہے ہیں بڑے عرصے سے، پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ میل ملاقاتیں بھی آپ کی ہماری سب کی ہوتی رہتی ہیں، تو انفارمیشن کیا ہے آپ کی؟ پیپلز پارٹی آئے گی کابینہ میں واپس اور کب آئے گی؟ جو چیلنجز ابھی چودھری صاحب نے گنوائے ہیں نا، ہیں کہنے کو تو یہ سادہ ہیں اور سامنے کی بات ہے، لیکن بظاہر ایسا ہے، ہیں بہت پیچیدہ، ٹاسک بہت مشکل ہیں. اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، اور بلاول بھٹو زرداری ہو گئے اور آصف علی زرداری اور باقی، ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی جلدی ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں. تو یہ ایک بیگیج ہے، برڈن ہے. تو وہ حکومت میں بغیر پلاننگ کے اور چھوٹی پوزیشنز پہ آ کے سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیں، اور ٹھیک کرنے کی جو پوری کمانڈ ہے وہ ہو نون لیگ کے پاس، بوجھ پیپلز پارٹی شیئر کر لے. تو وہ میرا خیال ہے، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں، اور یہ سوچ ٹھیک ہے ان کی، کہ وہ اس طرح کی کمزور پوزیشنز پہ نہیں. ابھی جو وزارتیں باقی بچی ہیں، اگر فرض کریں ان پہ پیپلز پارٹی آمادہ ہو جاتی ہے، کون کون سی ہیں؟ مذہبی امور ہے، ہیلتھ ہے، آبی وسائل ہے، آئی ٹی کی غالباً ہے، مواصلات کی ہے. ان کے بھی وزیر نہیں بنے، یہی ان کو ملیں گی نا. جو مین وزارتیں ہیں جنہوں نے ملک چلانا ہوتا ہے وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وزارت داخلہ، محسن نقوی اس پہ آ گئے. وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اس پہ آ گئے، جن کو کوئی جانتا نہیں تھا. اس پہ میں قطع کلامی کی معذرت، اورنگزیب صاحب اور محسن نقوی صاحب پہ میں آتا ہوں کہ یہ تو نون لیگ کے، کبھی ہم نے ان کا کوئی رول نون لیگ میں سنا نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل جو مقتدر قوتیں ہیں انہوں نے انجیکٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ نون لیگ کی کابینہ تو پھر نہیں ہوئی نا پوری. نون لیگ کے تو پھر واقعی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے. کام تو یہ وہی جنہوں نے لگوائے ہیں وہی لیں گے ان سے اپنی مرضی کا. ایک جو ٹرم یوز ہوئی تھی اور وہ چلی تھی کہ پاکستان میں جو 2018 کی حکومت ہے، عمران حکومت، وہ ہائیبرڈ نظام آیا ہے. وہ ہائیبرڈ نظام، اس کو کہا گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل دو کمبائن ہو کے ہائیبرڈ نظام ہے. پولیٹیکل فیسز ہیں پیچھے، اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اور وہ تجربہ ناکام ہو گیا. یہ اس کی ایک اور نئی شکل ہم دیکھ رہے ہیں جو بن گئی ہے. یہ بھی ہائیبرڈ نظام ہے. ہائیبرڈ نظام کی سمجھے کہ نیکسٹ جنریشن ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ ٹیکنوکریٹس سامنے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے، اس کی سپورٹ ہے پولیٹیکل سسٹم کو. پولیٹیکل لیڈرشپ کمانڈ کر رہی ہے جو بڑی فورسز ہیں، لیکن چلانے کے لیے ٹیکنوکریٹ سامنے آ رہے ہیں. محسن نقوی نے اپنے آپ کو ایک ٹیکنوکریٹ ثابت کیا ہے نگران سیٹ اپ میں بھی. اس سے پہلے اس کے جو دیگر اس نے بزنسز اور اپنے میڈیا کی پرسنالٹی جس طریقے سے، تو اس نے 400 دن کا جو پنجاب میں حکومت کی، اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دیا کہ وہ ایک اچھا ٹیکنوکریٹ ہے اور اس کے اندر مینجمنٹ کی سکلز ہیں. تو وزارت داخلہ کا بڑا رول ہونا ہے وفاقی، اسے یہ بہت اچھا اہم، اور اپنی سی وی کو اور بہتر بنانے کے لیے کہ بھائی میں اس ملک میں بڑی ہر جو مجھے ٹاسک دیا جائے گا میں کر سکتا ہوں. لیکن محسن نقوی کا نام سن کے پی ٹی آئی والوں کے طوطے اڑے ہوئے. میرا خیال ہے کہ جس طرح پنجاب میں محسن نقوی نے پی ٹی آئی کو کوئی کیا ہارڈ ٹائم دیا، نہیں دیا نا، سارا فوکس کیا کاموں پہ، اپنی مینجمنٹ پہ. تو یہ بھی ان کے خدشات جلدی دور ہو جائیں گے. اس طرح نہیں وہ آئے گا کہ وہ آئے گا سب کو اندر ڈال رہا ہے اور فارغ کر رہا ہے. تو مجھے ایسا محسن نقوی نہیں نظر آتا وزارت داخلہ میں. ہاں، قانون کا نفاذ وہ ضرور کرے گا، اس میں سیاسی مسلطوں سے کام نہیں لے گا. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں. دوسرا ٹیکنوکریٹ اورنگزیب، جس کو آپ دیکھیں کہ اس کو ویلکم کون کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف نے، بلوم برگ نے اسے ویلکم کیا. اس نے اپریشیٹ کیا پاکستان کی جو حکمران ہیں جو کہ اورنگزیب. اب ہونا اچھا انتخاب کیا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں ہونا سیاسی بندہ چاہیے تھا. سیاسی پوزیشن ہے، سیاسی بندہ ہو، اس کو جو سپورٹ کرنے والے اس کی ٹیم میں ٹیکنوکریٹس ہوں. جیسے آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی اور خورشید شاہ ہیں، وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک 8 رکنی ایک اکانومی کی ٹیم بننی چاہیے تھی، جو وزیر خزانہ، جو سیاسی وزیر خزانہ ہو، اس کے ساتھ مل کے مختلف جو اکانومی کے شعبے ہیں ان کو وہ ہیڈ کرے، وہ کام کرے. لیکن بہرحال ہمارے پاکستان کے کچھ مسائل ہیں. ہمارا تقریباً پچھلے 20 سالوں کی آپ حکومتیں دیکھ لیں، وزارت خزانہ پہ تو آئی ایم ایف اور ٹیکنوکریٹس اور انہی کے ہی بندے آئے. آپ نام لے لیں، ایسے ایسے نام ہیں کہ جو نون لیگ میں بھی اگر وزیر خزانہ ہے، مشیر خزانہ ہے، وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، وہ پی ٹی آئی میں بھی ہیں. یعنی کہ ساری جماعتوں کو وزارت خزانہ چلانے کے لیے چند نام ہی میسر رہے ہیں. تو اس میں کوئی بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے. ایک میں بات کر دوں، بہت اچھا ہے کہ اسحاق ڈار اس پوزیشن پہ نہیں ہے. وہ نہ سیاستدان تھا نہ ٹیکنوکریٹ تھا، معذرت کے ساتھ.
अभी कम से कम आवाम के साथ कोई उसका कोई ताल्लुक नहीं था, वो सारा उसका उसकी लीडरशिप, बाकी जो उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन वो रहा। चो साहब एक बात बताएं, आप बिजनेसमैन भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो किस वजीर ख़जाना के दौर में इंडस्ट्री के लिए बेहतर हुआ है? देखें, अगर हम बिज़नेस की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, जो मुशर्रफ दौर में इंडस्ट्री आई है या बिज़नेस यहाँ पे आया है, उस तरह का बिज़नेस अब उसके बाद अभी तक नहीं आया। उसके बाद बिज़नेस डाउन गया। आप देखिए कि मुशर्रफ दौर में इंडस्ट्री में, कोई कहता नहीं कि मुशर्रफ बहुत अच्छा था या बुरा था, मैं इस पेड़ पे नहीं जाता हूँ, लेकिन उस दौर में बिज़नेस हुआ। टीवी चैनल्स मुशर्रफ की पैदावार है। हाँ, तो बात है कि जो भी अच्छा काम करे उसको अच्छा कहना चाहिए। ठीक है, मुशर्रफ के साथ हज़ार इख्तलाफात होंगे, लोगों के भी हैं, हमारे भी हैं, होंगे, लेकिन बिज़नेस आया। उसके बाद बिज़नेस पे तवज्जो नहीं दी गई उस तरह से। जो आपने 50 के करीब महकमे बिजनेसमैनों के पीछे लगा रखे हैं, वो किसी बिज़नेस को चलने नहीं देते। इस पे हुकूमत को बड़े संजीदा तरीके से सोचना होगा कि वो बिजनेसमैन जो मुल्क को चलाता है, इकॉनमी को चलाता है, उसके साथ आपका ऐसा रवैया होता है कि जो नाकाबिले बयान करने वाला है। जो सब बिज़नेस को फ़रोग देने के लिए तो अमन अमान का होना भी इंतहाई ज़रूरी है कि अमन होगा तो आपका सरमायादार भी बाहर का आएगा, पैसा लगाएगा, इधर के लोग भी बिज़नेस कर पाएंगे। अमन तो हमारे यहाँ है ही नहीं। देखिए, अमन होता है जब रोज़गार होता है। आप जब रोज़गार देंगे, लोगों को बिज़ी कर देंगे, तो आपके मुल्क में अमन आएगा। अगर आप लोगों को बेरोज़गार करें, महंगाई को आप इतना बढ़ा दें कि लोग ना बिजली का बिल पूरा कर सकते हैं, ना खाना पूरा कर सकते हैं, ना बच्चों की फीसें पूरी कर सकते हैं, फिर आप समझें कि अमन आएगा, तो ये नामुमकिन बात है। तो अमन के लिए आपको लोगों को रोज़गार देना, उसके लिए उनके वसाइल पैदा करने हैं कि कैसे इनको रोज़गार दिया जाए, इस पर हुकूमत ने सोचना है। बिल्कुल, अमन, रोज़गार और अमन जो है ये इकट्ठा जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्री को, बिज़नेस को, मुल्क की तरक्की के लिए ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन, हिते वठूं था हिकिड़ो नंढो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन असां सां गॾु महिमान पंहिंजे असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। सेनेट जी इलेक्शन जी बि तयारी थिए पई। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी हल्फ़ खयूं आहे। नून लीग ऐं पीपल्स पार्टीअ जो जेको वर्किंग रिलेशनशिप हूंदो उहो कहिड़े क़िस्म जो रहंदो, इन हवाले सां बि महिमाननि सां ॻाल्हाईंदासीं। अहमद भाई, ज़रदारी साहब से क्या तवक्कुआत कर रहे हैं? दूसरी दफ़ा सदर बन रहे हैं, पहले ज़रदारी साहब का क्या रोल रहा? पहले आपने ज़ाहिर देखा, इस्लामाबाद में थे, सहाफ़ती कर रहे थे, पहला दौर भी आपने पूरा अच्छी तरह देखा है। इस दफ़ा क्या तवक्कुआत करेंगे? देखें, जब ज़रदारी साहब 2008 से 13 में सदर रहे हैं तो उसमें चैलेंजेस थोड़े से पॉलिटिकल डिफरेंट थे। माशाल्लाह की पूरी रजीम थी, मोहतरमा की शहादत हुई थी और पाकिस्तान खप्पे वाली जो हालात थे, नारा भी लगाया। फिर ईवान सदर ताकत का मंबा था, इख्तियारात थे 58 2B कि आप एक मुंतखब हुकूमत को ऐसे फारग कर दे, सदर कर सकता है। आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लिमान को वापस अपने इख्तियारात ईवान सदर के दे के उसे मजबूत किया। आइनी तरामीम के लिए कंसेंसस बिल्ड ईवान सदर ने बैठ के किया। इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत को मुल्क चलाने के लिए इस्तेमाल किया कि बेहतर किए कि हम मिल के चलाएं इशूज़। फिर फॉरेन पॉलिसी में ईवान सदर ने अपना रोल प्ले किया, अपने ताल्लुकात को आसिफ अली ज़रदारी ने वो रोल प्ले किया। ये सारा एक सबके सामने ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। अभी जो ईवान सदर बाइख्तियार तो नहीं है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी के पास कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन जो एक वॉच डॉग है, एक जो बड़े का जो रोल है वो ज़रूर अदा करेंगे। जो इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के दरमियान फासले रहे हैं, उस खलीज को
وہ ایوان صدر کم کرنے میں کردار ادا کرے گا آصف علی زرداری کے دور میں. جو پولیٹیکل فورسز آپس میں اکٹھے ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھتی, تو آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی نے جو میثاق جمہوریت نون لیگ کے ساتھ مل کے کیا تھا وہ آپ کو آگے بڑھتا نظر آ سکتا ہے. مولانا کو پہلے انگیج کریں گے, پی ٹی آئی کو دیکھیں, نون کی طرف پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بعد میں گئی ہے, پہلے آفر کس کو کی تھی حکومت بنانے کے لیے؟ پی ٹی آئی کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ یہ چیزیں ہیں. تو مسلم لیگ نون کو حد سے بڑھنے نہیں دیں گے آصف علی زرداری. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, مسلم لیگ نون کا یہ ایک پرابلم ہے, جب ان کو حکومت ملتی ہے تو ایک بڑا مشہور ہے کہ ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. تو وہ گردن میں سریا اس لیے ابھی اتنا چانس نہیں ہے کہ ان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو یہاں نہیں ہے, نواز شریف تو نہیں ہے, اسحاق ڈار بھی نہیں ہے, تو شہباز شریف کا آنا نیک شگون ہے کہ ایک اچھا جو ایک ریلیشن شپ ہے پولیٹیکل, ان کا ورکنگ ریلیشن شپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایوان صدر اور پی ایم ہاؤس کا, وہ آپ کو نظر آئے گا, میں سمجھتا ہوں. آخری بات, جو فورن ریلیشنز ہیں اس میں ایوان صدر اور آصف علی زرداری کا ہمیں نظر آئے گا. پاکستان کا پرابلم, ہم امریکہ سینٹرک رہے ہیں, آصف علی زرداری امریکہ کو ناراض نہیں کرے گا, لیکن صرف امریکہ کی خوشنودی کے لیے وہ چین اور روس کو نظر انداز بھی نہیں کرے گا, وہ ایران کو نظر انداز نہیں کرے گا. آپ کو پاک ایران گیس پائپ لائن میں پیش رفت نظر آ سکتی ہے, بڑی ضرورت ہے. جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہاں سے فنڈ جنریشن میں, چائنا کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے میں, پیوٹن کے ساتھ, روس کے ساتھ چیزیں آپ کو بہتر, یہ ایوان صدر کا رول ہوگا اور آصف علی زرداری یہ رول ادا کرے گا. مجھے یہ خوش فہمی ہے. نہیں, لیکن احمد بھائی حقیقت تو جو اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ فارن پالیسی پہ اسٹیبلشمنٹ راولپنڈی اور اسلام آباد ایک پیج پر نہیں بھی رہتے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہوتا رہا ہے. تو اتنا اختیار باختیار کریں گے اسلام آباد کو کہ وہ اپنی مرضی من مانی کرے؟ ہم اس کو ایسے کیوں دیکھتے ہیں کہ من مانی کریں؟ ایک پیج پہ لے کے فورن پالیسی دونوں کی مل کے ہوگی نا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی جو آپ کی ان پٹ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے, تو ایوان صدر اور وہ مل کے بھی تو ایک پالیسی بنا سکتے ہیں. فیس تو آپ کو پولیٹیکل چاہیے, سربراہ مملکت کا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ خود جا کے تو نہیں جا کے بات کرے گی. تو چیزیں تو حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, وہ بھی مل کے, وزارت خارجہ ہے, وہ سارے مل کے, لیکن آپ کا سربراہ مملکت جب اس کو لے کے چلے گا اور وہ رفٹ نہیں ہوگی. جیسے ابھی عارف علوی صاحب بیٹھے تھے ایوان صدر میں, حکومت اس طرف جاتی تھی, وہ اس طرف جاتا تھا, تو پرابلم آ جاتے تھے نا. اب یہ نہیں ہوگا. سربراہ مملکت کے طور پہ آصف زرداری اگر حکومت کی, اسٹیبلشمنٹ کی, ریاست کی پالیسی کو آگے بڑھائے گا, اپنے تعلقات اور وی این کو یوز کرے گا, تو رزلٹ تو نکلے گا نا. جو صاحب یہ بتائیں سر کہ ایک تاثر ہے وفاقی کابینہ کو دیکھ کر کہ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں وزراء. سندھ سے ایک وزیر ہے وہ بھی اردو اسپیکنگ ہے, خالد مقبول صدیقی. بلوچستان سے ایک وزیر ہے اور جام کمال, اور امیر مقام ایک کے پی کے سے, باقی تو ساری کیبنٹ ہے پنجاب کی. تو اس سے تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ اب ترقی پنجاب کی زیادہ ہوگی. پہلے بھی پنجاب کی ترقی ہوتی رہی ہے, چھوٹے صوبے رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پنجاب ہی پاکستان بنا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ باقی صوبوں کو بھی یہ نون لیگ کوئی نظر میں رکھے گی, کوئی بہتر سوچے گی ان کے لیے؟ دیکھیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ پنجاب میں زیادہ ترقیاتی کام ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کابینہ میں سندھ سے, بلوچستان سے کم لوگوں کا آنا, کیونکہ پیپل پارٹی کابینہ میں آئی نہیں. نون لیگ آئی ہے, وہ پنجاب سے ہے, وہ پاکستان کی پارٹی تو نہیں ہے, پنجاب تک رہ گئی ہے وہ, تو وہ پنجاب کے لوگ اس لیے آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں. یعنی جہاں سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں وہاں نمائندگی دی ہے. دوسری بات ہے کہ کام کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بلوچستان میں بہت کام ہوگا, کیونکہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو بلوچستان پہ آپ کو توجہ دینی ہوگی. اتنا تو جو صاحب مانیں گے نا کہ پنجاب میں انڈسٹری بھی پنجاب میں ہے, باقی صوبوں میں اتنی نہیں ہے. پنجاب میں امن امان جو پنجاب میں ہے وہ باقی صوبوں میں نہیں ہے. جو ایجوکیشن یا جو خوشحالی پنجاب میں ہے وہ باقی صوبوں میں نہیں ہے. یہ تو مانتے ہیں نا, اتنا تو ہے. جو صاحب دیکھیں اس کی وجہ ہے, اس کی یہی وجہ جو میں نے پہلے بھی بیان کی ہے, کیوں وہاں پہ نہیں ہے یہ سارا نظام.
آپ نے وہاں پہ انڈسٹری لگائی نہیں, توجہ نہیں دی ہے, بلوچستان کی طرف آپ نے کبھی توجہ نہیں دی. آپ وہاں پہ انڈسٹری زون بنائیں, انڈسٹری لگائیں. خیرپور میں, میرے خیرپور میں انڈسٹریز ہوتی تھی, وہ ساری ادھر فیصل آباد ادھر شفٹ کر دی ہے. دیکھیں سہولتیں آپ نے دینی ہوتی ہیں. جب آپ کسی کو اپنی کسی دور جگہ پہ لے جاتے ہیں, وہاں پہ پھر آپ کچھ سہولتیں بھی دیتے ہیں بزنس مین کو, تو پھر وہاں پہ انڈسٹری پنجاب میں چلتی کچھ ہے. سہولتیں ہیں. دیکھیں پنجاب میں آپ کو سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کی لیبر یہاں پہ موجود ہے. اگر آپ بلوچستان میں جاتے ہیں تو بلوچستان میں آپ کو وہ والی لیبر نہیں ملتی جو انڈسٹری کے لیے چاہیے, تو لیبر جائے گی پنجاب سے. سندھ میں انڈسٹری لگائیں گے تو لیبر آدھا آئے پاکستان ہے, گی, لیبر آئے گی پنجاب سے. آدھا پاکستان ہے, میں نے کہا لیبر تو نہیں, ادھر ملے دوسری گی. بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل لوگ ہیں پنجاب کے اندر, ٹیکنیکل لوگ ہیں سارے, تو جہاں بھی انڈسٹری لگے گی پنجاب کے لوگوں کی وہاں ضرورت پڑتی ہے. تو جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں پنجاب سے سندھ میں جائیں گے یا بلوچستان میں جاتے ہیں تو اخراجات بڑھ جاتے ہیں, وہ پھر سہولیات نہیں ملتی, انڈسٹری پھر بند ہو جاتی ہے. اسی پہ آپ نے جو بات کی نا, یہ فیکٹر واقعی اہم ہے. وفاق جو ہے اور پاکستان جیسا ملک, اس میں اس چیز کو ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. یہ غلطی ہو گئی ہے. جو پہلے مرحلے کی کابینہ ہے اس میں نمائندگی اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوٹا سسٹم نہیں کرنا کہ اتنے بندے بلوچستان سے لینے ہیں, اتنے پنجاب سے لینے ہیں, اتنے سندھ سے, لیکن ایک بہرحال ایک گلدستہ تو بنانا ہے. تو دوسرے مرحلے میں امید ہے کہ اس پہ بات ہوگی اور چیزیں ٹھیک ہوں گی. دوسری بات چوہے صاحب نے کہا چونکہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, مینڈیٹ سندھ میں ان کے پاس ہے, تو اگر وہ ہوتے تو کیبنٹ میں ان کے لوگ آپ کو نظر آتے. بہرحال اس کو ہوگا. جو ترقی پنجاب میں ہے, پنجاب میں ترقی سب کو نظر آتی ہے. 10 سال پی ٹی آئی کے پی کے میں رہی ہے, تو بھائی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس سارے وسائل چلے گئے ہیں. وفاق کے پاس تو صوبوں کے لیے وسائل ہیں ہی نہیں. تو ان صوبوں کی جو حکومتیں ہیں, صوبائی حکومتیں, انہوں نے ترقی کرنی تھی نا. 10 سالوں میں کے پی کے میں نہیں کی, تو پی ٹی آئی سے یہ سوال پوچھنا چاہیے, وہاں کے عوام کو پوچھنا چاہیے تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عوام ووٹ دیتے وقت ان چیزوں کو دیکھنے کی بجائے سوشل میڈیا اور ٹرینڈز اور اس طرف انہوں نے ایک کیا, اور اسی 10 سالہ حکمرانوں کو ووٹ دیا جنہوں نے کے پی کے میں 1000 ارب کا مقروض کر دیا کے پی کے کو. آج صوبائی حکومت 1000 ارب کی مقروض ہے. لیکن سندھ میں بھی تو 15 سال سے پیپلز پارٹی ہے. تو پیپلز پارٹی سندھ میں ووٹ دیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہاں پہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے تو ووٹ ملا ہے. میں پنجاب کا ہوں, لیکن میں خود بہت سارے معاملات میں, ہیلتھ کے شعبے میں خاص طور پہ جو سندھ میں کام ہوا ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. سندھ میں 50 کلومیٹر رات کو سفر کر کے دکھائیں آپ. یہ امن و امان کا مسئلہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس میں سندھ سب سے پیچھے ہے, یا دوسرے نمبر پہ ہوگا, بلوچستان میں بھی ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. لیکن جو ترقی ہے اور دوسری چیزیں ہیں وہ ایک اس میں بال پنجاب میں کام ہوا ہے. مراد علی شاہ کو بطور چیف منسٹر آپ کو نمبر دینے ہوں گے, وہ عثمان بزدار سے بہت آگے کی اس کی لیڈرشپ کوالٹی تھی. محمود خان جو کے پی کے میں رہا, اس سے مراد علی شاہ کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا. تو مراد علی شاہ بطور چیف منسٹر, ہاں مریم نواز اور مراد علی شاہ اب تگڑا مقابلہ ہوگا. کے پی کے میں ابھی بھی پرابلم ہے, آپ کو علی امین گنڈا پور آ گیا, جو اس کی ابھی باڈی لینگویج ہے, جو اس کی چیزیں ہیں, تو وہاں بھی لگتا ہے کہ وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا ابھی اس وقت کے جو حالات ہیں. حالانکہ ان کو اچھی لیڈرشپ دکھانی چاہیے, ان کے پاس بھی یہ آخری موقع ہے. بلوچستان میں سرفراز بگٹی کا ایک نام ہے وزیر اعلیٰ, تو وہ بھی اس کے پاس بھی چانس ہے کہ وہ ڈیلیور کرے. وفاق نے ترقی صوبوں کو دینی ہے پالیسی میکنگ میں, یا جو بڑے وفاقی لیول کے ہیں, جو عوام کے معاملات ہیں وہ تو ہے, سارے وسائل صوبوں کے پاس ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, تو وہ صوبوں نے ہی خرچ کرنے ہیں اپنے اپنے صوبوں میں. سینٹ انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جو آج ملاقات ہوئی ہے جے یو آئی, جو پرسوں ضمنی الیکشن ہے 6 سیٹوں پہ ہے غالباً طے شدہ ہے. یوسف رضا گیلانی جب اس نے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی ہے تو اسلام آباد کی ضمنی سیٹ سے وہ کنفرم ہے, نون لیگ کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہے, گرنٹر ہیں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں. جے یو آئی کا ووٹ بھی اس نے لے لیا, اپنے لیے مانگ لیا. ویسے پیپلز پارٹی کے اس وفد کو سلام ہے. آصف علی زرداری کے لیے وہ مولانا سے ووٹ نہیں لے سکے, یوسف رضا گیلانی کے لیے لے لیا ہے. یہ ویسے بڑا ایک نکتہ ہے. تو بہرحال کس وفد کو سلام؟ پیپلز پارٹی والے کو جنہوں نہیں, لیکن جے یو آئی خود گئی ہے پیپلز پارٹی کے پاس. نہیں, جب رابطے تھے, میں آپ کو آپ کے پاس خبر ہے, جب مولانا سے ووٹ مانگنے گئے تھے آصف علی زرداری کا, اس وقت بھی جب انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں, تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں مولانا ناراض زرداری صاحب سے ہیں, پیپلز پارٹی سے یا گیلانی صاحب سے نہیں ہے.
کیونکہ مولانا خود صدر کے امیدوار کے طور پر خواہش مند تھے، ولنگ تھے، بڑے عرصے سے یہ باتیں میڈیا میں چل رہی تھیں. مولانا نے ابھی اظہار بھی کیا ہے کہ میرے خلاف انہوں نے سازش کی جن کو پتہ چلا کہ فضل الرحمان میرے مقابلے میں صدارتی امیدوار ہے. اس کا کیا مطلب؟ تو زرداری صاحب سے ناراضگی ہے نا. تو بات سینٹ میں پکچر بڑی کلیئر ہے. یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بن جائیں گے، ٹھیک ہو گیا. اور جن کو وزارتیں دی ہیں وہ سینیٹر بنیں گے، محسن نقوی سینیٹر بنیں گے. کس کے کوٹے سے آئیں گے؟ ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کے کوٹے سے، پنجاب سے آئیں گے. اسی طرح اورنگزیب جن کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے وہ بھی سینیٹر بنیں گے. تو پیپلز پارٹی نیر بخاری کو، جو 2 اپریل کو ہونے لگا، اسلام آباد کی 2 نشستیں ہیں، نیر بخاری سینیٹر کے طور پہ آ رہے ہیں، ان کو ٹکٹ مل جانا ہے اور وہ اچھی چوائس ہوگا اسلام آباد سے. اچھا یہ بھی نون اور پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو اگلی 2 اپریل کو ہونی ہے، 2 سیٹیں ہیں اسلام آباد کی، ایک پیپلز پارٹی کو ملنی ہے، ایک نون کو ملنی ہے. تو سندھ سے سینیٹر آئیں گے، درخواستیں طلب کی ہوئی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے زیادہ آئیں گے. پی ٹی آئی کا جو سینیٹر ہے جو کے پی کے سے آنا ہے، پیسہ وہاں چلنا ہے. یہ بتائیں ہمارے 2 دوست قمر زمان قاہرہ اور فیصل کریم کنڈی یہ گورنر لگ رہے ہیں یا نہیں؟ قاہرہ صاحب تو گورنر بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پروٹوکول جن کو مل جاتا ہے، لیکن اس میں ابھی بھی کہیں تھوڑا بہت گنجائش احمد محمود کی ہے. لیکن قمر زمان قاہرہ کو جیسے ہوتا ہے نا فلاں کو پروٹوکول مل گیا، اپنی ملاقات بھی ہوئی پارلیمنٹ میں، لیکن ٹور ان کی گورنر والی لگ رہی تھی، ان کی لگ رہی تھی. فیصل کریم کنڈی کی ابھی اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے. جو 3 کینڈیڈیٹ بڑے ہیں کنسیڈر ہو رہے ہیں، ان میں فیصل کریم کنڈی کا نام شامل ہے اور پہلے نمبروں پہ ہے. جو دوسرے جو ہیں آپ جو سینیٹر روبینہ خالد ہیں، ان کے جو بھائی ہیں ظاہر شاہ صاحب، تو ان کا بھی نام ہے. اس کے علاوہ جو ہمایوں خان ہیں ان کا بھی نام ہے، نجم الدین خان کا بھی نام ہے. تو لیکن فیصل کریم کنڈی کو شاید اس لیے کہ اس کو چیئرمین بلاول بھی قریب ہیں، نوجوان ہیں، انرجیٹک ہیں اور وہ اویلیبل بھی ہوئے ہیں سارے. ظاہر شاہ بھی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. اچھا فیصلہ ہوگا اگر انہیں بنایا جاتا ہے. اگر ٹیکنوکریٹس ہی کسی کو لانا ہے، ایسے بندے کو کہ اس سے میل ملاقات ہی ممکن نہ ہو، تو یہ پھر سیاسی پوزیشن لینے کا پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں تھا. اچھا پنجاب اس میں گورنر کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے قاہرہ صاحب اور مخدوم احمد محمود میں سے اچھی چوائس کون سی ہوگی؟ اگر نون لیگ نے چوز کرنا ہے تو مخدوم احمد محمود. اچھا تو ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ سمجھیں کہ پھر وہ ان کے ہوتے. لیکن وہ زرداری صاحب کے بہت کلوز ہے. ایک ٹیکنوکریٹ بیوروکریٹ ایک ان کا ایک بالکل اور سٹائل ہے، تھوڑا بہت زیادہ عوامی سٹائل نہیں ہے ان کا. تو وہ بہرحال پی ایم ایل این کو بہت ان کے لیے سپورٹیو رول ان کا ہوتا. قمر زمان قاہرہ جہاں اختلاف کی بات ہوگی، جہاں پیپلز پارٹی کا سیاسی مفاد ہوگا، وہاں آپ کو قمر زمان قاہرہ ایک اچھے طریقے سے اختلاف کرتا نظر ضرور آئے گا حکومت سے. تو اس کا ایک رول آپ کو آئے گا. اور گورنر ہاؤس نے حکومتی معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کرنی، میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں. وہ مریم نواز ہی چلائیں گی سارے معاملات. وہ ایک سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کو متحرک کرنے کی جگہ بنے گی. اور گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے جو پورے 36 اضلاع ہیں پنجاب کے، وہاں کے جو ان کی لیڈرشپ ہے، عہدیدار ہیں، ورکر ہیں، ان کے لیے دروازے کھلے نظر آئیں گے اگر قمر زمان قاہرہ گورنر بن جائے، اور وہی بن رہا ہے. عید کے بعد کوئی اسلام آباد میں کوئی دمادم مستقل اندر نظر آ رہا ہے اپوزیشن کا، مولانا کا، پی ٹی آئی کا؟ مولانا کا آپ کے پاس خبر ہے، مجھے پتہ ہے. اور مولانا کا بالکل اس پہ ہے کہ وہ کریں گے کچھ نہ کچھ. دیکھیں اگر انہوں نے ٹیبل پہ بھی آنا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط پوزیشن پہ لے کے آنا ہے. اس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ سیاسی ہلچل چاہیے ہوگی. بیانیہ ان کے پاس موجود ہے دھاندلی کا، اور وہ اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی سپورٹ ان کو مل جانی ہے، اچک زئی صاحب کی بھی ہے، مینگل صاحب کی ہے، ایون جماعت اسلامی کی بھی ہو سکتی ہے. تو ایک اچھا اتحاد بن سکتا ہے، حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ وہ متحرک ہوں اور اسلام آباد کی طرف دھاوا بولیں، آصف علی زرداری کو، وزیر اعظم شہباز شریف کو سنجیدہ لینا چاہیے. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، انگیج کرنا چاہیے جیسے چودھری صاحب نے کہا ہے. یہ نہیں کریں گے نقصان ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان اپنے ہی دوستوں کی، پی ٹی آئی کی حکومت تو ہے نہیں، عمران خان کی تو ہے نہیں، تو اپنے ہی دوستوں کی زرداری صاحب اور نواز شریف، شہباز شریف کی حکومت گرائیں گے؟ مولانا ہی کہتے ہیں، مولانا خود کہتے ہیں کہ سیاست میں نہ مستقل دوست ہوتے ہیں نہ مستقل دشمن ہوتے ہیں.
तो इस वक्त तो मौलाना इन सबको दुश्मन समझ रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। टाइम प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है। मौलाना चले गए हैं सऊदी, वापस आए ईद के बाद, देखेंगे मौलाना क्या फ़ैसला करते हैं। नाज़रीन, अॼो को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। अगले प्रोग्राम में नए मौज़ू ऐं नए महिमान सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।